در صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جی نعت کون پڑھنا چاہے گا؟ جی جس نے پڑھنی ہے وہ شروع کر دے نعت. کوئی نعت نہیں پڑھنا چاہے گا؟ یمنا آپ شروع کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میں پہلے انتظار کرتی ہوں کہ اگر کسی نے پڑھنی ہو تو وہ پڑھ لے تاکہ اسٹارٹ سب کریں، لوگوں سر کو. آنے والے ہیں پھر مسئلہ ہوگا. کسی اور نے پڑھنی ہے تو ہینڈ ریز کر دے یا بول دے کہ میں نے پڑھنی ہے، ورنہ میمونہ شروع کر رہی ہیں. میں پڑھ رہی ہوں. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر سرور کونوں مکان کی
सादगी अच्छी लगी सरवरे कोनो मकां की, सादगी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। आज महफिल में नियाजी, आज महफिल में नियाजी, नात जो मैंने पढ़ी आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी, आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। जी माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह। कोई और नात पढ़ना चाहे तो वो भी शुरू कर सकता है। मेरे ख्याल में सर अभी तक नहीं पहुंचे। बगैर बताए शुरू करते हैं जिसने पढ़नी है। एक बार ही बुला लो आका मुझे मदीना, बेशक बना दे आका मेहमान दो घड़ी का, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे, महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे, मुझे भी उन गली कूचों, मुझे भी उन गली कूचों में रहने की जगह दीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। सितारों कहकशां से मदीने की फिजा अच्छी, सितारों कहकशां से मदीने का गुबार अच्छा, बुला लीजिए मदीने और कदमों में बसा लीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। वो रोज़ा सामने
ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، وہ روزہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، بلا لیجے مدینے اور قدموں میں جگہ دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے، مجھے بھی گنبد خضرا، مجھے بھی گنبد خضرا کا سایہ اب عطا کیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ جی مس نگینہ صاحبہ، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر، بالکل آپ کی آواز بہترین آ رہی ہے۔ جی، تو مس نگینہ صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ اسکرین شو کر دیں تاکہ ہم لیکچر نمبر 10 کا آغاز کر سکیں۔ کیا ہوا ہے؟ خاموشی کچھ آ گئی، آواز تو نہیں آ رہی۔
अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ लाइट चली गई थी, सर आ चुके हैं, स्क्रीन शो हो रही है? नहीं मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही, पहले शो हो रही थी, अब नहीं हो रही शो। स्क्रीन शो हो रही है या नहीं? नहीं मैम, नहीं हो रही शो। अच्छा, मैं दोबारा कर रही हूँ शो, अगर मेरी तरफ से स्क्रीन ऑफ करे तो आपने ना दोबारा उसे करनी है, यानी दोबारा कर रही हूँ। तो सिग्नल जा सकते हैं। स्क्रीन शो होना स्टार्ट हुई? जी मैम, स्टार्ट होना शुरू हुई है। स्क्रीन हो रही है शो। ठीक है, आगे टर्न करती जाए। सर आप स्टार्ट कर ले लेक्चर, मेरी तरफ सिग्नल का इशू है आज थोड़ा। मैम मैं टेक कंट्रोल ले लूँ अब? मेमुना आप टेक ओवर ले। ठीक है मैम। अच्छा मैमुना साहबा, वो मैंने आपको स्लाइड सेंड कर दी है, अगर आप चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मैं लेक्चर का आगाज कर रहा हूँ। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू एकेडमी की तरफ से लेक्चर नंबर 10 का आगाज किया जा रहा है। हस्बे मामूल सबसे पहले हम उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख हज़रत डॉक्टर सलीम अख्तर का मुतालिया करेंगे। पहली मारूजी है कि तमसील निगारी किसे कहते हैं। वो अंदाज़े तहरीर जिसमें तख़य्युलाती तशबीहात इस्तियारात से काम लिया जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि तमसील दरअसल किसी मुजर्रद चीज को मुजस्सम बनाकर पेश करना होता है। मुजर्रद ऐसी चीज होती है कि जिसका कोई वजूद नहीं होता। गैर मादी चीज को, ऐसी चीज जिसका वजूद ना हो, मुजर्रद जिसको एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो किसी भी मुजर्रद चीज को मुजस्सम बनाकर पेश करना तमसील कहलाता है। तो तमसील दरअसल एक अंदाज़े तहरीर का नाम है। ये एक इस्तिलाह भी है, अदबी इस्तिलाह भी है और अंदाज़े तहरीर भी है, जिसमें कोई भी लिखारी या शायर या अदीब बराह रास्त मौजू बयान करने की बजाय तखय्युलाती और तस्वुराती चीज़ों के ज़रिए, किरदारों के ज़रिए अखलाकी और रूहानी मकासद हासिल करने की कोशिश करता है। इस पर बहस हो चुकी है कि उर्दू अदब की जो सबसे पहली तमसीली दास्तान है वो सब रस है मुल्ला वजही की, जिसमें 76 किरदार थे। उसको हम तफसीली पढ़ चुके हैं। दूसरी मरूजी है, आबरू का एक शेर है, तुम्हारे रंग की तमसील उसको दूं तो खिल जावे। तुम्हारे रंग की तमसील उसको दूं तो खिल जावे, खुशी में सांवरी हो करके कोयल की कली जामन। ये वही उसी गजल का दूसरा शेर है जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे सांवले को देखकर जी में जली जामन
تو یہ اسی غزل کا ایک شعر ہے. آبرو کا اصل نام بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ نجم الدین ان کا اصل نام تھا، آبرو ان کا تخلص تھا، اور شاہ مبارک ان کی عرفیت تھی، ان کی کنیت تھی. اچھا، آبرو کہتے ہیں کہ ایک آنکھ سے نبینا بھی تھے. جرت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جرت جو ہے وہ نابینا تھے. آبرو کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نابینا تھے. عمر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نابینا تھے. اچھا، یہ مرزا مظہر جانے جانا سے ان کی ادبی چشمک رہتی تھی. مرزا مظہر جانے جانا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں. میری آواز آ رہی ہے؟ سب تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر، جی بالکل سر بہترین بالکل ہے. آ رہی ہے. شہدہ امین میسج کر رہی ہے کہ سر میں لابی میں ویٹ کر رہی ہوں اور مجھے کوئی جوائن نہیں کر رہا، تو پلیز اس کو جوائن کر لیجئے. سر وہ اوکے سر، ایک میں ویسے کر رہی ہوں. ہو ہی نہیں رہی. وہ اچھا سگنل ٹھیک ہے. ایشو ہوتا ہے ان کی طرف. جی، مرزا مظہر جانے جانا یہ 1699 یعنی کہ 1699 کو پیدا ہوئے تھے اور 1781 میں ان کا انتقال ہوا تھا. ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا جی، یہ منال چودھری بھی لابی میں موجود ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ سر مجھے جوائن کر لیں. تو میڈم صاحب منال اور شاہدہ دونوں کو جوائن کر لیجئے. سر بالکل ساتھ ساتھ کر رہی ہوں. جن کی طرف سگنل ایشو ہو وہ تھوڑے لیٹ ہوتے ہیں. ایک گیسٹ کے نیم سے ہیں، باقی سب ایڈمٹ ہو چکے ہیں. منال اپنے ہونے کا وجود دیں سر کو. جی، مرزا مظہر جانے جانا، ان کے جو والد تھے وہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں کام کرتے تھے. تو سر اس ان کے وقت والد لابی میں کوئی بھی موجود نہیں ہے. میں نے کہا پوری اچھا، ڈیٹیل دے دوں آپ کو. سوری. ان کے والد کا اب آپ نام سر تھا مرزا جان سلطان اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار سے منسلک تھے. تو جب ان کو مرزا مظہر جانے جانا کے پیدائش کی خبر دی گئی تو یہ اس وقت دربار میں تھے اور کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے ان کو مبارکباد پیش کی اور پھر کہا کہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کی جان ہوتا ہے، تو آپ کا نام جان ہے تو میں اس کا نام رکھتا ہوں جانے جان. پھر عام لوگوں نے جانے جانا اس کو بنا دیا تھا، اصل نام تھا جانے جان. فارسی کے شاعر تھے، سلسلہ قادریہ سے ان کا تعلق تھا اور 80 سال کی عمر پائی. بنیادی طور پر صوفی تھے، ان کے مریدین بھی تھے. تو 80 سال کی عمر میں اہل تشیع کے چند افراد نے ان کو شہید کر دیا تھا. تو ان کا فارسی کا ایک مجموعہ بھی موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اصلاح گوئی کی تحریک کے جو بابا آدم ہیں، یہ جو اولین بانی ہیں، وہ بھی مرزا مظہر جانے جانا ہے. اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے جغرافیہ زبان و ادب پر گہرا اثر ڈالتا ہے. یہ ڈاکٹر سلیم اختر کا کہنا ہے. پہاڑوں میں رہنے والے قبائلی اور گجرات کے کسانوں کے لہجوں میں فرق ہوتا ہے، یعنی جغرافیہ کی وجہ سے بھی وہ فرق ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، وہ وہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے تو وہ لوگ زیادہ منہ اوپن نہیں کرتے. تو جغرافیہ جو ہے لہجوں پر اثر ڈالتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہر 10 میل کے بعد لہجہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر سلیم اختر کا کہنا ہے کہ جغرافیہ زبان و ادب اور لہجوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے. پہاڑوں میں رہنے والے قبائلی اور گجرات کے کسانوں کے لہجوں میں بہت فرق ہوگا.
सावन ये हिंदी साल का 5वां महीना है और इसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है। और ये जो 12 मासा है उसका आगाज भी शायद सावन से होता है या भादों से होता है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि सावन और भादों दोनों से ही होता है। अच्छा, भादों ये भी हिंदी साल का 6वां महीना है जी। घनघोर घटा ऐसी घटा जो काले रंग की होती है और जब वो आसमान पर छाती है तो तारीकी छा जाती है। काले बादल जिसको कहते हैं, ऐसे बादल जो बरसने के करीब हों उसको हम कहते हैं घनघोर घटाएं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए जी। 15 सवाल हमने डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख से मुतालिया कर लिए। आप पढ़ते हैं तारीख अदबियात मुसलमान पाक व हिंद से सवालात। आतिश दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं। दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दहली, इन दोनों का फर्क आपको पता है। वैसे तो मुख्तलिफ दबिस्तान है, पहले दबिस्तान दहली बना, फिर दबिस्तान लखनऊ, फिर दबिस्तान रामपुर, फिर दबिस्तान लाहौर। तो ये 4 बुनियादी दबिस्तान हैं। तो दबिस्तान लखनऊ के बानी जो हैं वो नासिक हैं और दबिस्तान लखनऊ के जो हकीकी नुमाइंदा शायर हैं वो आतिश हैं। आतिश और नासिक ये एक दूसरे के मुखालिफ थे, इनके दरमियान अदबी चश्मक भी रहती थी। वो एक मुशायरे में सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है खल्के खुदा तुझको गैबाना क्या, ये जो शेर था ये ख्वाजा हैदर अली आतिश ने नासिक के लिए पढ़ा था। सादत यार खान रंगीन सादत यार खान रंगीन जो है वो 1757 में पैदा हुए थे और 1835 में इनका इंतकाल हुआ था। उर्दू जुबान के शायर थे और ये रेख्ती के बानी थे। रेख्ती के मुतालिक डिस्कशन हो चुकी है कि औरत की तरफ से इजहार इश्क या वो कलाम के जिसमें मर्द शायर खवातीन की जुबान में इजहार इश्क करते हैं उसको रेख्ती कहा जाता है। तो सादत यार खान रंगीन को सैर व सयाहत का बहुत शौक था। ये एक मुगल शहजादे थे, सुलेमान शिकोह। शिकवा नहीं पढ़ना बल्कि शिकोह पढ़ना है, सुलेमान शिकोह। ये सुलेमान शिकोह के यहाँ मुलाजिम थे। उसके बाद ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये जो हैदराबाद रियासत थी ना, इसका जो नवाब था, इसका जो गवर्नर होता था, इसका जो वजीर आजम होता था, उसको निज़ाम कहा जाता था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद या निज़ाम ऑफ दक्कन बड़ा मशहूर है। तो ये निज़ाम हैदराबाद में अफसर तोप खाना भी रहे थे और आखिर में इन्होंने जो है ना ये सारे काम छोड़ के, मुलाजमत छोड़ के फिर घोड़ों की तिजारत शुरू कर दी थी। और मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के जो पेरेंट्स थे, जो वालिद थे, वो भी घोड़ों का कारोबार करते थे, घोड़ों की तिजारत करते थे। इंतहाई खूबसूरत शख्स थे सादत यार खान रंगीन, इंतहाई खूबसूरत शख्स थे। आशिक मिजाज भी थे और बड़े खलीक और मुतवाज़े किस्म के इंसान भी थे। ज्यादातर इन्होंने ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारी और लखनऊ में फिर इनका इंतकाल हुआ था। इनकी जो सबसे दिलचस्प बात है, मैडम साहब मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। मैं माइक कर लेती हूँ कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, सादत यार खान रंगीन के हवाले से जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इनके 4 दवावीन हैं, इनके 4 दीवान हैं जो जिनको मेरे ख्याल में चहार अनासिर रंगीन का नाम भी दिया गया था। चहार अनासिर रंगीन,
ان کے 4 دیوان ہیں جن کا دوسرا نام ہے چہار عناصر رنگین. ان کے دیوانوں کے نام ہیں، دیوانوں کو تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے دواوین کے نام ہیں. پہلا نام ہے ریختہ، جس میں ریختہ ہے. دوسرا نام ہے بیختہ، ریختہ بیختہ. تیسرا نام ہے، تیسرے دیوان کا نام ہے امیختہ، اور چوتھے کا نام ہے انگیختہ. اب اس کا جو پہلا دیوان ہے ریختہ اور دوسرا دیوان ہے امیختہ، اس میں زیادہ تر ان کا جو کلام ہے وہ عشق و عاشقی کے موضوعات پر مشتمل ہے. اور ان کا جو تیسرا کلام ہے انگیختہ، انگیختن سے نکلا ہے، اس میں ہزلیات ہیں، ہزل گوئی ہے. اچھا جی، اور ان کا جو چوتھا دیوان ہے، چوتھے دیوان کا نام میں نے کیا بتایا؟ سر اب آپ پہلا نے ریختہ ریختہ، بیختہ، امیختہ اور انگیختہ، الف سے انگیختہ. انگیختہ. جی جی، ان کا جو تیسرا دیوان تھا نا وہ امیختہ تھا، سوری میں بھول رہا تھا. ان کا تیسرا دیوان امیختہ تھا جو کہ ہزلیات پر مشتمل تھا، اور ان کا جو چوتھا دیوان ہے نا انگیختہ. انگیختہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک قصیدہ ہے شیطان کے بارے میں، یعنی شیطان کی تعریف کی ہے انہوں نے، اور اس کا آغاز نعوذ باللہ سے ہوتا ہے، بسم اللہ سے نہیں ہوتا. تو مجھے وقت نہیں ملا کہ میں وہ قصیدہ پڑھوں، لیکن آج انشاءاللہ یہ قصیدہ پڑھوں گا. جی، نیکسٹ مروزی ہے آب حیات. آب حیات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ اردو ادب کا پہلا باقاعدہ تذکرہ ہے. یہ قدیم شعراء کا جدید تذکرہ ہے. اس میں تنقید کے ابتدائی مناظر بھی ملتے ہیں، نقوش ملتے ہیں تنقید کے بھی. اس میں مختصر سی تاریخ بھی ہے. آب حیات کا جو آغاز ہے نا وہ ایک جملے سے ہوتا ہے، اور اکثر وہ جملہ انٹرویو میں پوچھ لیتے ہیں کہ آب حیات کا آغاز ایک مشہور جملے سے ہوتا ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ یہ جملہ ہے کہ انہوں نے ابتدا میں اردو زبان کی پیدائش کا ایک نظریہ پیش کیا کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا کی بیٹی ہے. تو اس جملے سے مطلب آب حیات کا آغاز ہوتا ہے. یہ کتاب سب سے پہلے 1880 میں شائع ہوئی تھی، 1880 میں. یہ وکٹوریا پریس لاہور سے شائع ہوئی تھی، اس کی پہلی جلد. اس کے بعد پھر دوسری جلد جو ہے وہ 1888 میں شائع ہوئی تھی. ڈرامائی انداز ہے، افسانوی اور ادبی نثر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہے. اس میں تاثراتی تنقید کے بھی چاند اشارے ملتے ہیں، اور اس میں 5 اردو شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا تھا. نیکسٹ مروزی ہے کہ نون میم راشد کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا. اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ویسے حلقے کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں. حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ منٹو بھی حلقہ ارباب ذوق سے منسلک تھے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نون میم راشد یا نظر محمد راشد یہ تو کمیونسٹ تھے، اشتراکیت پسند تھے، یہ حلقے میں کیا کر رہے تھے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو حلقے کی انہوں نے صدارت بھی کی تھی. اور اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی سعادت حسن منٹو وہ بھی تو ترقی پسند تھے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ سبت حسن وہ بھی ترقی پسند تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حلقہ ارباب ذوق تھا یہ مطلب ایک جمہوری غیر سیاسی ایک ادبی حلقہ تھا، اور خالص ادبی حلقہ تھا. اس میں مطلب
مختلف نظریات رکھنے والے لوگ بھی وہاں موجود تھے. اس کا ہر ویکنڈ پہ اس کا اجلاس ہوتا تھا. اس اجلاس میں ترقی پسند والے بھی آ جاتے تھے اور ہلکے والے بھی آ جاتے تھے. خالد صدف اگر ایک طرف مطلب سبت حسن اپنا ترقی پسندی پر مشتمل کوئی مقالہ پڑھتا تھا تو دوسری طرف عابد علی عابد بیٹھے ہوتے تھے, وہ اس کی جو ہے نا اس کے رد میں خالد صدفی تحریر پڑھ دیتے تھے. اور اسی پھر جلسے کی صدارت جو ہے وہ نون میم راشد کر رہے ہوتے تھے. تو یہ جو حلقہ تھا نا, یہ مجلس داستان گویاں, جس کو بعد میں حلقہ ارباب ذوق کا نام دیا گیا. تو اب حلقہ ارباب ذوق, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ذوق کا نام دیا گیا تھا یہ جو حلقہ ارباب ذوق ہے نا, یہ شیخ ابراہیم ذوق کی وجہ سے اس کو نام دیا گیا تھا. اور پھر جب یہ حلقہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا تو ایک کو حلقہ ارباب ذوق اور دوسرے کو حلقہ ارباب غالب کا نام دیا گیا تھا. اور پھر اس کے سیکٹری بھی ہر سال اس کا اجلاس ہوتا تھا اور ہر سال جو ہے نا انتخابات کرائے جاتے تھے اور اس کے سیکٹری جو ہے وہ منتخب کیے جاتے تھے. تو اس کا جو پہلا باقاعدہ سیکٹری تھا جو انتخابات کے ذریعے بنے تھے وہ میرے خیال میں انتظار حسین صاحب تھے 1963 میں. اور ان کے جو مد مقابل تھے وہ قیوم نظر تھے. قیوم نظر بھی حلقے کے فعال رکن تھے اور انتظار حسین بھی. اب اسی انتظار حسین کو دیکھ لیں کہ ان کو ترقی پسند والوں نے نکال دیا تھا کہ یہ نانی اماں کی کہانیاں سنانے والا بندہ ہے, تو وہ پھر حلقے میں آ گئے تھے اور حلقے کے وہ سیکٹری بن گئے تھے. تو موجودہ جو لاہور کا حلقہ ہے, مطلب حلقہ ارباب ذوق جو لاہور کا ہے, اس کے پہلے تو غافر شہزاد تھے میرے خیال میں. بعد میں شاید ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا وہ بھی حلقے کے ہیں, ڈاکٹر یونس جاوید وہ بھی حلقے کے ہیں. تو یہ جو لاہور میں حلقہ ارباب ذوق کا اجلاس ہوتا ہے یہ عام طور پر الحمرا ہال میں ہوتا ہے یا پھر کبھی کبھی ایوان اقبال میں ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بھی 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں نا وہاں پہ. تو نون میم راشد کا تعلق جو ہے وہ حلقہ ارباب ذوق سے بھی تھا اور اس حلقے کی انہوں نے صدارت بھی کی تھی. نیکسٹ سر پاک بھی ہوتا ہے, جی میں کہہ رہی ہوں پاک ٹی ہاؤس جی پاک ٹی ہاؤس اور حلقہ ارباب ذوق ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے, لیکن پاک ٹی ہاؤس جب بند ہوا نا تو پھر جو ہے نا یہ محفلیں بکھر گئی تھیں. یہ وہ میرے خیال میں کون سا وہ مرکزی پارک ہے, اس کے ایک چوپال کے ساتھ جو مرکز ہے وہاں پر اس کا مطلب اجلاس ہوتا رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ ٹی ہاؤس میں اب دوبارہ ٹی ہاؤس کو اوپن کر دیا گیا ہے. اب شاید میرے خیال میں ٹی ہاؤس میں ہوتا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3-4 جگہوں پر ہوتا تھا. پاک ٹی ہاؤس میں بھی ہوتا تھا اور چوپال میں بھی ہوتا تھا, مرکز میں بھی ہوتا تھا, الحمرا ہال میں بھی ہوتا تھا, ایوان اقبال میں بھی ہوتا تھا. تو یہ سارے جو ہے نا وہ چونکہ 1-2 دھڑے بھی ہیں نا اس وجہ سے یہ پھر مختلف جگہوں پر موجود ہوتے تھے. تو اب چونکہ اصل میں پاک ٹی ہاؤس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر پاک ٹی ہاؤس میں وہ اجلاس کرواتے ہیں تو اس پہ خرچہ بہت زیادہ آتا ہے, خرچ بہت زیادہ آتا ہے. تو اس لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ الحمرا میں ادبی بیٹھک جمالی, ایوان اقبال میں جمالی یا پھر کسی اور بورڈ روم میں جمالی. ابھی ہوتی ہے. ہاں جی پاک ٹی ہاؤس میں ابھی بھی صدارت ہو رہی ہے, اس کی حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے کافی اجلاس ہوئے ہیں, ابھی بھی جاری ہیں, اس لیے میں نے کہہ دیا. جی تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پاک ٹی ہاؤس کو بند کر دیا گیا, اب دوبارہ اوپن کر دیا گیا ہے. کسی دن پاک ٹی ہاؤس کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے وہ جو سیکس چلاتے تھے اور پھر اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. اچھا جی نیکسٹ ہے کہ
یہ تو شیئر ہو چکا ہے میڈم صاحب، ذرا پڑھیں آپ. اوکے سر. تو پشت سے ہے پیشہ آبا سپا گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت پیشائے آبا سپا گری، سپا گری. کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، پیشہ اور سپا غریب ہونے پر فخر کا اظہار کس نے کیا ہے؟ جی یہ تو مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کے متعلق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ترک ایبک تھے نا، یہ ترک مغل تھے، ایبک مغل تھے توران سے. یہ گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مدائی میں. سر یہ ہو گیا ہے نا میرے خیال میں. جی یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں 5 نسلوں کا ذکر کیا گیا ہے، میر انیس کی 5 پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے. نیکسٹ شام پڑھیں گے. غم ہے کنارے راوی ہے، میں ہوں اور میرا سینہ کاوی ہے. جی بہت ہی خوبصورت یہ نظم ہے، میں نے پڑھی ہے. یہ تلوک چند محروم، تلوک چند محروم کا ایک شعری مجموعہ ہے گنج معانی. کسی نے پڑھا ہوا ہے؟ نہیں سر میں نے نہیں پڑھا، جب میں نے نہیں مجھے پڑھا تو ان میں لگتا سے شاید کسی نے پڑھا. مجھے لگتا ہے کسی نے نہیں پڑھا ہوا نا گنج معانی تلوک چند محروم کا. تو تلوک چند محروم کا جو گنج معانی ہے وہ میں نے پڑھا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے. تو ان کی یہ نظموں کا مجموعہ ہے، اس میں مختلف انہوں نے مناظر فطرت اور دنیا کے غم اور یاد رفتگاں کے عنوان سے مختلف نظمیں لکھی ہیں. تو مناظر فطرت کے عنوان سے ایک نظم ہے ان کی، یہ غالباً نظم نمبر 50 ہے، کنارے راوی. تو تلوک چند محروم کی جو نظم ہے کنارے راوی، اس کے اب مجھے صحیح بند تو یاد نہیں، میرے خیال میں کچھ اس کے 10 سے 12 بند ہوں گے، وہ دیکھ لیجئے گا. اس میں ایک ٹیپ کا مصرع ہے، ایک مصرع بار بار مطلب آ رہا ہے، شام غم ہے کنارے راوی ہے، میں ہوں اور میری سینہ کاوی ہے. اور یہ جو نظم انہوں نے لکھی تھی نا، یہ دراصل مناظر فطرت تھے، مناظر فطرت کے متعلق لکھی ہے، لیکن بنیادی طور پر اپنے والد جگن ناتھ آزاد کی یاد میں یہ نظم انہوں نے لکھی تھی. اگر پوچھ لینا کہ کنارے راوی کس کی نظم ہے تو تلوک چند محروم کی. ان کے کس شعری مجموعے میں موجود ہے؟ گنج معانی میں. اور کس عنوان سے ہے؟ مناظر فطرت کے عنوان سے ہے. اور کس کی وفات کا تذکرہ ہے؟ والد کی وفات کا تذکرہ ہے. اس کا ایک بند بڑا خوبصورت ہے جو مجھے بہت پسند آیا، کئی بچھڑے ہوئے ملے ہوں گے. واہ بہت خوبصورت. کئی بچھڑے ہوئے ملے ہوں گے، شکوے کچھ ہوں گے کچھ گلے ہوں گے، آرزوؤں کے گل کھلے ہوں گے، دامن شوق میں سلے ہوں گے، شام غم ہے کنارے راوی ہے، میں ہوں اور میری سینہ کاوی ہے. تو واہ سر. یہ اب کنارے راوی کے متعلق میں نے آپ کو وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں جو ٹیسٹ میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں اور انٹرویو میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں. ہم لوگوں کو تو پہ بھی تلاش کریں تو آپ کو کنارے راوی نہیں ملے گی. اور بچے کہتے ہیں کہ جی کنارے راوی اقبال کی ہے، اور بھائی اس نے ایک مصرع دے دیا ہے کہ شام غم ہے کنارے راوی ہے، یہ کس شاعر کی نظم کا ہے؟ ٹھیک ہے اقبال کی نظم بھی ہے کنارے راوی، لیکن اگر وہ مصرع دے دے کہ یہ مصرع کس شاعر کا ہے تو وہ تلوک چند محروم کا ہے. کئی بچھڑے ہوئے ملے ہوں گے، شکوے کچھ ہوں گے کچھ گلے ہوں گے، آرزوؤں کے گل کھلے ہوں گے، دامن شوق میں سلے ہوں گے، شام غم ہے کنارے راوی ہے، میں ہوں اور میری سینہ کاوی ہے. سر یہ واہ سینہ سر. کیا ہوتا ہے؟ سر جی سر یہ ایک سینہ لفظ کاوی کا کیا ہوتا ہے؟ تلفظ ابھی آپ نے ریپیٹ کیا ہے، ٹیپ. یہ اکثر لوگ ٹیپ پڑھتے ہیں، اس کا بھی تھوڑا سا تلفظ واضح کرتے ہیں. ٹیپ اور یہ نہیں ان ہے، کا یہ سوال بھی سن. وہ جیسے ہم جی گھروں میں ٹیپ کہتے ہیں نا کہ ہم پلستر کرا رہے ہیں تھوڑی سی ٹیپ کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یعنی کہ کیا مطلب، دیواروں کے ساتھ چونا ملا دیتے ہیں یا سیمنٹ ملا دیتے ہیں یا ریت ملا دیتے ہیں تو اس کو ٹیپ کرنا کہتے ہیں.
तो ये टीप का मिसरा है, TEEP, टैप नहीं, टैप तो वो टेप रिकॉर्डर होता है ना। अच्छा, ये सीना काबी का मतलब होता है सीना कोबी करना, हाय हाय करना, मातम करना, इजहार करना। जी नेक्स्ट। तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये शेर किसका है? जी, आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये शेर जो है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है, लेकिन ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नहीं है, बल्कि ये सादिक हुसैन काज़मी का है, जो कि शकरगढ़ के रहने वाले थे, और ये शेर उनसे मंसूब है। गुर्बत की भी होती है जब सुबह शाम, करता है सफर काफिला राह तो आराम। गुर्बत के क्या मानी है? गरीब मुसाफिर को कहते हैं, गरीब और दियार, यानी जो अपने वतन से दूर हो, दूसरे लफ्ज में मुसाफिर। मेरी उर्दू तांगे वाले की उर्दू है, ये जुमला किस मुक़द्दर हस्ती का है? जी, मेरी उर्दू तांगे वाले की उर्दू है, ठीक है ना जी। तो हुआ ये था, अब इस जुमले का पस मंजर पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस मुक़द्दर हस्ती के बारे में कहा गया है। तो मेरी आवाज आ रही है मैडम साहब? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, माशाल्लाह। अच्छा जी। तो कैद आजम से एक मरतबा बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने मुलाकात की थी। तो मुलाकात के बाद जब खाने का वक्त हुआ, तो खाने के दौरान उनकी आपस में गुफ्तगू चल पड़ी। कैद आजम ने बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक से कहा कि आपको पता है कि मैंने पहली अपनी जो स्पीच की थी बंगाल में, वो किस जुबान में की थी? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो इल्म नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पहली तकरीर जो है वो उर्दू में की थी। हुआ यह था कि बंगाल में जब जलसा हो रहा था तो तकरीबन 2000 के करीब मजमा होगा। तो कैद आजम के साथ जो है मेरे ख्याल में थे सर अजीजुल हक साहब थे। तो कैद आजम ने उनसे पूछा कि इस मजमे में कितने लोग हैं जो अंग्रेजी जानते होंगे? उन्होंने कहा कि 500 के करीब होंगे। और कहा कि उर्दू जानने वाले कितने हैं या बांग्ला जुबान? तो उन्होंने कहा कि जी तकरीबन 1500 होंगे। तो फिर सर अजीजुल हक ने कहा कैद आजम को कि आप अंग्रेजी में स्पीच करें, मैं बांग्ला में उसका तर्जुमा करता जाऊंगा। तो कैद आजम कहते हैं कि मैंने उनका मशवरा ना माना और उर्दू में स्पीच की। यानी कैद आजम ने अपनी जिंदगी में जो पहली स्पीच की थी वो उर्दू में की थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये उस वक्त कैद आजम ने कहा था कि बाबा उर्दू, मेरी उर्दू तो तांगे वाले की उर्दू है, यानी कि टूटी फूटी उर्दू, यानी शिकस्ता उर्दू कह लें। अच्छा, अब कायदे आजम ने उर्दू को कौमी जुबान करार दिया था, 2 मरतबा करार दिया था, ठीक है जी। एक तो ढाका के इजलास में, उसका पस मंजर काफी तवील है, वो भी मकसद बता दूंगा। और दूसरी बात यह है कि एक मरतबा सर फिरोज खान नून जो ईस्ट बंगाल के गालबान गवर्नर थे या प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, और वेस्ट अपना सर फिरोज खान नून जो है ना, वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इन्होंने एक मरतबा अंग्रेजी में तकरीर की, तो लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, उर्दू उर्दू उर्दू। मैडम साहब मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, फौरन बता दूंगी अगर आवाज नहीं आए। हाँ, अच्छा, तो सर फिरोज खान नून अंग्रेजी में तकरीर कर रहे थे, फौरन जो है वो मतलब आवाजें आना शुरू हो गई कि उर्दू 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 के नारे। तो उस वक्त सर फिरोज खान ने कहा कि जब मिस्टर जिन्ना अंग्रेजी में तकरीर करते हैं तो आप सब हमातन होश होकर सुनते हैं, अब मेरी तकरीर अंग्रेजी में नहीं सुन रहे। तो फिर फौरन ही कैद आजम अपनी कुर्सी से उठे
اور کہا کہ فیروز خان نون نے میرے پیچھے پناہ لے لی ہے، اس لیے میں اب اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی۔ وہ ڈھاکہ والا واقعہ بعد میں سناؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ پڑھیں جی۔ نالا کا شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر۔ شیراز کا بلبل سے کون سی ذات مراد؟ جی یہ جو نالا کا شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر، یہ جو شعر ہے نا یہ میرے خیال میں بانگ درا کی ناظم سکلیہ کا شعر ہے۔ سکلیہ جو کہ جو کہ علامہ اقبال کا شہر آشوب ہے، اس کو شہر آشوب نہیں پڑھنا، شہر آشوب پڑھنا ہے۔ اقبال کا جو شہر آشوب ہے سکلیہ، غالباً جولائی 1908 میں جب ڈاکٹر علامہ اقبال واپس آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں یہ مرثیہ لکھا تھا، یہ شہر آشوب لکھا تھا۔ تو یہ اکثر پوچھ لیتے ہیں پیپر میں، نالا کا شیراز کا بلبل ہوا، شیراز، اب شیراز یہ تو آپ کو پتہ ہے سعدی شیرازی کی طرف اشارہ ہے، ایران کا ایک شہر بھی ہے۔ یہ بغداد سے کیا مراد ہے؟ یہ دراصل سکوت بغداد کی طرف اشارہ ہے۔ 1258 میں آپ کو پتہ ہے منگولوں نے بغداد کو تباہ برباد کر دیا تھا نا، تو اس کے مرثیے لکھے تھے شیخ سعدی شیرازی نے، اس لیے پھر نالا کا شیراز کا بلبل اسے کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بلبل استعارہ کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر، تو جہان آباد آپ کو پتہ ہے دلی کو کہا جاتا ہے، شاہ جہاں نے یہ نیا شہر بسایا تھا، جہان آباد اس کو نام دیا تھا۔ تو یہ جو سکوت دہلی تھا جو کہ میرے خیال میں اب بھی 21 ستمبر کو ہر سال سکوت دہلی منایا جاتا ہے، اس کے مرثیہ داغ نے لکھے تھے۔ یہ وہی دن ہے کہ جب انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تھا نا، 21 سپٹمبر 1857، 21 سپٹمبر 1857 میں انگریزوں نے پورے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تھا، دلی پر قبضہ کر لیا تھا، تو اس کو سکوت دلی کا نام دیا گیا۔ تو اسی شعر کے ساتھ ایک اور شعر بھی جو ہے نا وہ پوچھا جاتا ہے، آسمان دولت گرناتا جب برباد کی، ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی۔ یہ بھی سن لیں ذرا، دولت گرناتا، گرناتا جو ہے یہ اسپین کا شہر تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا 1492 میں 1492 میں مسلمانوں سے وہ اپنا اسپین چھین لیا گیا، تو سکوت کیا کہتے ہیں اس کو، سکوت غرناطہ کہا جاتا ہے۔ سکوت غرناطہ پر ابن بدرون نے مرثیہ لکھے تھے، عربی میں لکھے تھے۔ ابن بدرون جو ہے نا وہ بیسیکلی تو عربک تھا، لیکن اسپین میں آ کر بس گیا تھا، شاعر تھا، اس نے جو ہے وہ سکوت غرناطہ کے مرثیے لکھے تھے۔ اور یہ جو سکلیہ ہے یہ بھی اقبال کا مرثیہ ہی سمجھیں، سکوت سکلیہ کا مرثیہ سمجھیں۔ اب سکلیہ کے بارے میں تفصیل بتا دو میم اگر اجازت ہو تو۔ ہم تو ہمتن گوش ہیں۔ اچھا، سکلیہ جو ہے نا یہ اٹلی کے ساتھ ایک جزیرہ تھا، کافی بڑا جزیرہ تھا، یورپ کے 3 بڑے جزیروں میں سے ایک بڑا جزیرہ یہ بھی ہے۔ یہاں پر مسلمانوں نے تقریباً کوئی 250 سال حکومت کی تھی، ہاں جی 250 سال۔ اس کے بعد پھر یہ غالباً بات ہے 1060 کی، یہ 902، ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، یعنی کہ سن 902 میں مسلمانوں نے سکلیہ فتح کیا۔ اس کے بعد 250 سال تقریباً یہاں پر حکومت کی، اور 1060 میں ان سے دوبارہ حکومت چھین لی گئی تھی۔ تو جب یہ وہاں اس سکلیہ کے قریب سے گزرے، یہ بحیرہ روم میں ہے، تو جب وہاں سے گزرے تو پھر انہوں نے اس کا یہ مرثیہ لکھا تھا۔ سکلیہ عربی میں سکلیہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو سسلی کہتے ہیں، سسلی۔ تو نیکسٹ، ٹائم نہیں بچے گا ورنہ کافی ڈیٹیل بتاتا۔ یہ امتحان مچھلی پھنسانے کا جال ہے،
عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. ہستی سید کے مت میں محمد آ جعفری. جائیو اسد. یہ اصل میں مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک خوبصورت شعر ہے. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال تمام ہے. حلقہ دام خیال ہے. واہ سر. تو یہ تضمین کا شعر ہے. جی سر یہ یہاں نیکسٹ. پہ سید محمد جعفری لکھا ہوا ہے کہ امتحان مچھلی پھنسانے کا جال ہے، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. اس میں سند بتانی ہے. تضمین تو کہی ہے نا کہ یہ تضمین کا شعر ہے. یہ تضمین یا جی گرہ سر. کے طور پر استعمال کیا ہے سید محمد جعفری نے. سید محمد جعفری نے. اور اس کے بعد یہ اوریجنل جو شعر ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے. ٹھیک ہے سر. سر پہلا ہوئے جو گل مصرع لے ہے گئی. جی ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد. یعنی غالب نے زندگی کو بھی ایک فریب سے تشبیہ دی ہے نا، فریب ہستی. یہ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم فریب خواب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہیں، بلندی ہے نہ پستی ہے. بڑا مشہور شعر ہے نا ناز خیالوی کا. تو ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. جی نیکسٹ میڈم صاحبہ. ہوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن. علم البیان کی صورت بیان کرنی ہے سر. زبردست. یہ شکوہ کا بند نمبر 28 ہے. بوئے گل لے گئی بس بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن. عہد گل تمام ہو گیا، عہد گل تمام ہوا، ٹوٹ گیا ساز وطن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمائے پرداز چمن. ایک بلبل ہے کہ محو ترنم ہے اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. تو ہاں جی یہاں پر چمن اور پھول یہ استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے. چمن سے مراد ہے امت مسلمہ یا ہندوستان، اور پھول سے مراد ہے مطلب اچھے لوگ، اچھے مسلمان، جیسے ٹیپو سلطان، جیسے اورنگزیب عالمگیر، جیسے مطلب ہندوستان کے جتنے بھی مسلمانوں کا غم کھانے والے حکمران تھے نا وہ سارے ان کو مطلب پھول کہا گیا ہے. اچھا اس کے بعد چمن جو ہے امت مسلمہ کا استعارہ ہے. جی سر یہ اورنگزیب عالمگیر تو اسے تاریخ میں تو زیادہ اچھا کریکٹر نہیں دکھایا گیا. کیسے؟ سر یوسفی نے انہی کے بارے میں کہا ہے نا کہ کیا انہوں چیز؟ نے نہ کوئی نماز چھوڑی اور نہ ہی کسی بھائی کو چھوڑا. تاریخ تو داغدار ہے ہماری، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی سر. اچھا جی، چمن سے مراد امت مسلمہ ہے، پھول سے مراد امت مسلمہ کے افراد ہیں. اب میں اورنگزیب عالمگیر پر 10 دن آپ سے بات کر سکتا ہوں اس موضوع پہ. میں نے اتنا لٹریچر اور اس کے متعلق میں نے اتنا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں نے تو اس کے عہد شباب اور اس کے عہد شباب میں وہ جو ماموں کے گھر گیا تھا اور ایک اس کی خادمہ پہ اس کی نظر پڑی تھی وہ، اور اس کے بعد پھر اس کا اسلام کی طرف آنے کا وہ سلسلہ، یہ ساری ہسٹری میں نے پڑھی ہوئی ہے. تو جی جی سر. وہ کہتے ہیں نا کہ سر آپ مجھے نہ چھڑا کریں ورنہ میں نے بہک جانا ہوتا ہے. معذرت سر یہاں غماز چمن وہ سر اشارہ آپ نہیں بولتے ہیں اندازہ ہو ہے. جاتا ہے. ہاں اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ سر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، تو جب میں آپ کو دلائل دوں گا تو اس کے بعد پھر میں اپنا پوائنٹ آف ویو کہوں گا کہ اقبال نے تو اس کو ہندوستان کے ترکش کا آخری تیر کیوں کہا، حالانکہ اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کرایا تھا اقتدار کے لیے، باپ کو جیل میں ڈالا تھا. تو وہ بات کے قصے. جی اچھا جی شکریہ. سر غماز چمن کیا ہے سر؟ جی غماز چمن سے مراد کیا لیتے ہیں سر آپ؟ غماز کیونکہ کہتے غماز ہیں، چمن غماز کہتے چگلی ہیں چغلی کرنا یا کھانے دھوکہ والے. دینا، مطلب یہاں ٹیپو سلطان کے جو
وہ میر جعفر کی طرف اشارہ نہیں ہے ساری شعر میں؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ غماز کہتے ہیں چگلی کھانے والے کو، غیبت کرنے والے کو، مطلب ہے چمن اجاڑنے والے کو، اور یہ اسی طرف اشارہ ہے، میر جعفر اور میر صادق کی طرف اشارہ ہے۔ اب میر جعفر اور میر صادق کی دونوں کی ہسٹری میں نے پڑھی ہوئی ہے، لارڈ کلائیو اور اس کی پوری سٹوری میں نے پڑھی ہوئی ہے، ٹیپو سلطان کی پوری سٹوری، تو اتنا سمجھ لیں کہ ایک جہان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تاریخ، جغرافیہ اور ادب جس کی یہ مثلث کمپلیٹ ہو گئی نا، اس کو اردو آتی ہے، وہ باخبر ہے۔ چلیں جی، ٹائم تو ہو گیا، میں اس کو جلدی جلدی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نیکسٹ پڑھیے جی۔ خدا خدا کر کے قواعد کی روح سے کیا ہے، محاورہ یا روزمرہ یا دونوں؟ پہلے ڈسکس کر لیا تھا کہ یہ چونکہ محاورہ ہے، لیکن محاورہ ہمیشہ روزمرہ بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں ہوگا، محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور عام زندگی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ جی۔ بلبل کا بچہ پالنا محاورہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ کسی کا روگ لگا لینا۔ کاغذ کھولنا، عیب فاش کرنا، راز فاش کرنا، ٹھیک ہے جی۔ شیش محل کا کتا ہوگا سر، یہ کتا ہوگا؟ نہیں، یہ کتا ہے، شیش محل کا کتا۔ یہ جو اگر آپ کسی، یہاں پر انہوں نے شیش محل کا لفظ استعمال کیا نا، پانی میں بھی اس کو اپنا عکس دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ شیشے کے محل میں جاتا ہے تو ہر طرف اس کو اپنا عکس دکھائی دیتا ہے، تو ان پر وہ بھونکنے لگتا ہے، یعنی گھبرایا ہوا، باولا، دیوانہ۔ یہاں پر کیا آپشن ہے؟ آیا ہوا، بوکھلایا ہوا کتا آئے گا میرے خیال میں۔ بوکھلایا ہوا کتا، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح۔ نہیں میں چاہتا بسم اللہ کے گنبد میں رہنا، اچھا جی، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے بسم اللہ کے گنبد میں ہونا اور ایک ہے بسم اللہ کے گنبد میں رہنا۔ بسم اللہ کے گنبد میں رہنا کا مطلب ہے ماں باپ کا لاڈلا ہونا، کیونکہ بچہ گھروں میں رہتا ہے، اس طریقے سے یاد کر لیں، ماں باپ کے زیر سایہ رہتا ہے۔ اور اسی طرح بسم اللہ کے گنبد میں ہونا اگر لفظ آ جائے تو اس کے معنی ہوں گے دنیا و ما فیہا سے بے خبر رہنا، دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو چیزیں ہیں اس سے بے خبر۔ اس سے پھر بے خبر انسان ہوتا ہے، گھر میں انسان رہتا ہے، تو بسم اللہ کے گنبد میں رہنا مطلب ماں باپ کا لاڈلا ہونا، بسم اللہ کے گنبد میں ہونا۔ اکثر ممبرز اور جو لوگ تیاری کرتے ہیں نا، وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر بسم اللہ کے گنبد میں رہنا کے معنی لکھے ہوئے ہیں ماں باپ کا لاڈلا ہونا، دوسری طرف لکھے ہوئے ہیں دنیا مافیا سے بے خبر۔ ارے بھائی ذرا توجہ سے دیکھو، وہاں پہ لفظ ہونا ہے، یہاں پہ رہنا ہے، تو چار آنکھوں سے پڑھو نا۔ نیکسٹ جی۔ طرح ڈالنا محاورہ ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ جی یہ تو آسان ہے، بنیاد ڈالنا۔ فوائے عبادت کے معنی کیا ہیں؟ فہوا، یہ میرے خیال میں عربی زبان کا لفظ ہے، ہاں جی۔ اس کے معنی ہے کہ گفتگو کا کرینہ، سلیقہ، اور گفتگو کا انداز، یا گفتگو کا لب لباب، یا کسی بھی عبارت کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو فہوا عبارت کہتے ہیں۔ ہے کوئی کیا کلی باماسی اندر ہاں جی۔ کندہ ناتراش کا مطلب کیا ہے؟ کندہ ناتراش، کندہ کہتے ہیں لکڑی کو، ناتراش انگھڑی، یعنی انگھڑی لکڑی، تو بے سلیقہ گنوار عورت جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ غلط مبس ہونا سر، یہ لفظ ہے جی غلط یہ مبس ہونا۔ خلط مبحث ہونا ہوگا، میم پر زبر، پے پر زبر، خلط مبحث ہونا، یعنی کہ بے فائدہ الجھاؤ دینا، جان بوجھ کر گفتگو میں کوئی ایسا لفظ یا جملہ ڈال دینا جو مطلب الجھاؤ پیدا کرے، معاملے کو بگاڑے، جان بوجھ کر جو ہم جملہ بولتے ہیں نا اپنی گفتگو میں، جس سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو، خواہ مخواہ کا الجھاؤ، بے فائدہ الجھاؤ۔ جی نیکسٹ۔ خلط مبس ہونا، آگے نعت نہ پیچھے پگا۔ جی آگے نعت نہ پیچھے پگا، یہ نعت تو وہ نعت کو کہتے ہیں نا جو جانوروں کے ناک میں وہ جو رسی ڈالی ہوتی ہے نا،
जिसकी मदद से फिर वो सवार जो है अपने सवारी को पकड़ता है, उसको नात कहते हैं। पग्घा किसे कहते हैं? पग्घा जो है दरअसल आप देखें कि जो रेवड़ चल रहा हो तो उसमें एक जानवर ऐसा होता है जिसके बारे में मालिक का ख्याल होता है कि ये अपने गले से बिछड़ जाएगा, ये जो अपना जो रेवड़ है उससे बिछड़ जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, उस जानवर के पाँव में एक रस्सी डाल देते हैं और उस रस्सी का दूसरा सिरा किसी दूसरे जानवर के पाँव के साथ बांध देते हैं, उसको पग्घा कहते हैं। तो वो रस्सी जो उस जानवर के पाँव में डाली जाती है जिसके मुतालिक खतरा होता है कि वो जो है अपना रास्ता भटक जाएगा, तो इसको कहा जाता है आगे नात ना पीछे पगा, यानी ऐसा शख्स जिसका कोई वली वारिस ना हो। अच्छा, एक और लफ्ज भी होता है तवीला। मैडम साहब, तवीला भी एक रस्सी का नाम होता है, जो रस्सी मतलब आमतौर पर इसको हमेशा तवीला पढ़ते थे, एक और गलती दुरुस्त। हाँ जी, ये वो रस्सी होती है जो कि जानवर के पाँव में बांधी जाती है। आप देखते हैं ना कि चरागाह में किसी गधे को किसी जानवर के पाँव में रस्सी बांध देते हैं और वो चरता रहता है ना एक खास हद तक, यानी सारे खेत को खराब ना करे। इसी तरह उस अस्तबल के अंदर जो लंबी रस्सी वो जो बंदर के गले में डाली जाती थी, वो तो एक तवीले की बिला बंदर के सारे पूरे हिस्ट्री है ना उसकी, शायद हमने डिस्कस की थी। तो उस रस्सी को भी तवीला कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ें जी। मुस्तजाबुल दावात की तरकीब उर्दू में मुस्तमिल है, इसके मानी क्या है? जी, मुस्तजाबुल दावात, जिसकी दुआ बारगाह खुदाबंदी में शर्फ कबूलियत की हामिल हो। जी नेक्स्ट। ये रमूज औकाफ के एतबार से दुरुस्त जुमला बताना है। कायदे आज़म का फरमान है, काम काम और काम हमारे लिए आज भी मशअले राह है। जी, सबसे पहले तो ये देखिए कि हमेशा किसी शख्स का जो कौल है ना, उसके बाद दो नुक्ते लगते हैं जिनको हम राब्ता कहते हैं। तो कायदे आज़म का फरमान, इसके बाद दो नुक्ते आपने लगा देने हैं। उसके बाद जब भी किसी शख्स के कौल को मिनवन नकल किया जाए तो उसको वावैन में बंद करते हैं, यानी इन्वर्टेड कामास में बंद करते हैं। तो सबसे पहले हमने कामे लगा देने हैं। तो कायदे आज़म का फरमान है, इसके बाद दो नुक्ते, उसके फौरन बाद वावैन, काम, कामा, काम और काम, यानी कि यहाँ पे सत्ते का इस्तेमाल है। पहले राब्ते का इस्तेमाल है, उसके बाद फिर वावैन का इस्तेमाल है, उसके बाद फिर सकते का इस्तेमाल है। काम, काम और काम, और उसके बाद फिर खत्मा, और उसके बाद वावैन बंद। अक्सर लोग एक गलती करते हैं यहाँ पे, वो गलती ये है कि जब कोई कॉल किसी कॉल का खात्मा हो जाता है, जैसे काम, काम और काम, उसके बाद आपने खत्मा डालना है, इन्वर्टेड कामास बाद में डालने हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामास पहले डाल देते हैं, खत्मा उसके बाद डालते हैं, वो गलत है। काम, काम और काम, खत्मा, उसके बाद फिर वावैन। तो देख लीजिए जो इन उसूलों पर पूरा उतरता है जुमला वही होगा। बी दुरुस्त होगा, बी। किसी कायल का कौल मनो इन उसी के अल्फाज में दर्ज करने के लिए रमूज़े औकाफ की कौन सी अलामत आती है? ईसा ने भी बताया है वावैन। जी मेमुना, आप बोलें क्या कह रही हैं? मैम मैं ये कह रही हूँ कि आपने डबल स्लाइड आगे कर दी है, क्योंकि वो पीछे वाले ना जो सवाल हैं 12 से 21 तक वो रह गए हैं। अच्छा चलो वो कल कर लेंगे। चलो कोई नहीं, वो बाद में कर लेते हैं। सही है। चलो मैडम साहब, आज इतने काफी है मेरे ख्याल में, तो टाइम और ओके हो सर, गया है। फिर मैं ऑफ कर देती हूँ। हाँ जी, ऑफ कर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल सर मैं इधर से शुरू कर लूंगी ना।